अस्सलाम वालेकुम। तशक्कुर नामालूम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, आज हम कुछ बात करेंगे स्मगलिंग के मकरू धंधे के हवाले से, जिसके बाइस माजी और हाल में पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस मकरू धंधे में मुलविस लोगों के खिलाफ कभी कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बताया जाता है कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी शख्सियात इस मकरू धंधे से मुंसलिक हैं और सियासी असर व रसूख के बाइस इदारे भी इन शख्सियात पर हाथ डालने से कतराते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फवाद महमूद साहब को। पहले तो बहुत शुक्रिया फवाद महमूद साहब तशक्कुर न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फवाद साहब, इब्तिदा में हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि पाकिस्तान में कितनी तरह की स्मगलिंग होती है और कौन कौन सी अशिया की स्मगलिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। देखिए, इस वक्त जो है स्मगलिंग जो है हर चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, अशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ों की, और जो मुज़र चीज़ें हैं जिनकी पाबंदियां हैं उनकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे छालिया, आप छालिया देख लें, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग छालिया की है। और गुटखा और ऐसी चीज़ें जो बाहर से आती हैं, दूसरे ममालिक से आती हैं, उस पर पाबंदियाँ बहुत हैं, उसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। जो कि जैसे कि एक चीज़ है जो आपके दूसरे ममालिक से आती है यहाँ पर, तो उसकी स्मगलिंग भी ज़्यादा है। ज़्यादातर जो स्मगलिंग, वैसे तो अशिया खुर्दनोश की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी स्मगलिंग होती है, बाहर से जानवर भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, डीज़ल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, बेशतर चीज़ें आती हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रेशियो है वो छालिया और इन चीज़ों का है जो मुज़र सेहत हैं। अच्छा फवाद साहब, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से रूट इस्तेमाल किए जाते हैं स्मगलिंग के इस मकरू धंधे के लिए। देखिए जी, रूट जो दो इस्तेमाल होते हैं वो आपके पास, एक तो है गवादर, गवादर से विंदर, उत्तर, वहाँ से होती हुई हब से कराची, एक आपके पास ये है। दूसरा है आपके पास रास्ता चमन का, कि चमन से होती हुई कोयटा, चमन से होती हुई यहाँ से आपके पास सीधा कराची आती है, इस वाले हाईवे से होती हुई आपके इस वाले अपना सराबगोट से पहले जो टूल प्लाजा है वहाँ पर। दो रास्ते आपके पास हैं, एक हब तक पहुँचने का रास्ता और एक यहाँ से इस शहर में पहुँचने का रास्ता। दो रास्ते आपके पास हैं। पाकिस्तान में ईरानी डीजल के कारोबार की बात बहुत ज़्यादा होती है, क्या ये कारोबार बहुत मुनज़्ज़म और काली मईशत में बहुत नफ़ा बख्श है? बिल्कुल जी, बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। और अगर आप उसकी कैलकुलेशन निकालें तो ये अरबों रुपए का इसकी कैलकुलेशन बनती है कि लीटर के हिसाब से। ये भी वही है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान पे पाबंदियां हैं, और पाबंदियों की बाइस की वजह से, जिस पाबंदियाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से वो स्मगल होके पेट्रोल और डीज़ल पाकिस्तान में आता है। वही रास्ता, जैसा कि मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था और अपने नाजरीन को भी और आपको भी बताया था, कि ये वहाँ से चमन से ईरान, चमन से होते हुए उत्तर विंदर, ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए हब तक ये पहुँचता है। और क्योंकि इसके अंदर वो आपको जो है कम कीमतों में मिलता है, तो एक लीटर पे भी अगर आप ये देखें डीज़ल और अगर हम बात करें पेट्रोल और डीज़ल की भी, तो एक लीटर पे भी अगर कई पैसे बचते हैं तो वो अरबों रुपए में चले जाते हैं। तो बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। फवाद साहब, नाजरीन को बताएं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी डीजल से माहाना 10 अरब रुपए का सरमाया कमाया जाता है। क्या ये सारा काम मुतालिका इदारे की नाक के नीचे होता है? देखिए जी, आपको भी पता है कि अगर इदारों को पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बिल्कुल इदारे जो हैं वो सब जानते हैं, देखते हैं। मुतल्लिका इदारे जो हैं उनको बाकायदा उसका मिलता है। हर इदारा जो है वहाँ, देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ से एक चीज़ आ जाए, यहाँ तो पत्ता नहीं हिल सकता। तो सब इदारे जो हैं वो अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। जिनकी जुरिसडिक्शन आती है वो भी ले लेते हैं, जिनकी नहीं आती वो भी ले लेते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इसमें से अरबों रुपया, करोड़ों रुपया जो है वो आ रहा है और वो जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा। तो डेफिनेटली वो डिवाइड होता है। अब आप उसको किसी भी फ़ंड का नाम दे दें। फवाद महमूद साहब, ये भी बताइएगा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड किस हद तक स्मगलिंग के कारोबार में मददगार साबित होती है? देखिए जी, अफ़गान ट्रांजिट जो है इसकी वो ये भी स्मगलिंग की एक शक्ल है, और उसके अंदर भी यही है। क्योंकि देखें कि हमारे कोयटा, बलूचिस्तान में और कोयटा में जो ज़्यादातर मामलात हैं वो ये है कि वहाँ पे कारोबार तो है ही नहीं। साबिक वज़ीर से एक दफ़ा जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी क्या करें, उस वक्त वज़ीर थे वो, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कारोबार नहीं है, नॉन कस्टम गाड़ियाँ, वहाँ का कारोबार चलता रहता है। वो कहते हैं जी अगर ये नॉन कस्टम गाड़ी है, हम बेचे नहीं तो हम कैसे गुजारा करेंगे और हमारे लोग कैसे गुजारा करेंगे। तो खुदारा आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा हाईलाइट मत करें ताकि हमारे लोगों के लिए रोज़गार हो। तो वही आप देखें कि वो वहीं से कारपेट, बहुत सारी चीज़ें,
اور کیونکہ ساتھ ساتھ ہے افغانستان، پاکستان، انڈیا، تو یہ تینوں کی اسمگلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ تینوں کا ساتھ ہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اس کو لیگل حیثیت نہیں دیتے. لیگل حیثیت دینے میں بہت ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، آپ کو پبلسائز کرنا پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں اب آپ اسمگلنگ کی مجھ سے بات کریں، سب سے زیادہ اسمگلنگ جو ہوتی ہے وہ ہندوستان سے ہوتی ہے، پاکستان کی. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اسمگلنگ میں ملوث عناصر کو اتنی شے کہاں سے ملتی ہے، یا متعلقہ اداروں میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں؟ دیکھیں جب تک اداروں کے ساتھ آپ کے معاملات نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی شے حاصل نہیں ہوگی، آپ کو جو ہے تو کس طریقے سے بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ چھوٹا سا بھی کام آپ یہ دیکھ لیں، لیگل میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. ابھی تو میں آپ کو یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ جانور ہندوستان سے آ رہے ہیں، لکڑی آ رہی ہے، یا وہاں سے کوئی دوسری مضر صحت چیز آ رہی ہے، یہ چھالیاں آ رہی ہے. چھوٹی سی بھی چیز جب تک دیکھیں ایک پورا سسٹم ہے آپ کے پاس نا. جب آپ کسی بھی روٹ سے کرتے ہیں، اب لازمی بات ہے یہ اسمگلنگ تو روڈ سے ہو رہی ہے، اب اس جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پر، اب کسٹم ہے، دیگر ادارے ہیں جن کی جوریڈکشن بنتی ہے، تو جب تک وہ ادارے آپ کے ساتھ نہ ہوں تو پھر یہ کس طریقے سے اسمگلنگ پاسبل ہی نہیں ہے. تو لازمی سی بات ہے کہ وہ باقاعدہ ایک یہ اماؤنٹ اگر آپ دیکھیں تو اربوں روپے میں جاتا ہے، یہ کروڑوں میں نہیں اربوں روپے میں جاتا ہے. تو جب اربوں روپے میں اماؤنٹ بڑھتا ہے تو ہر کسی کو حصہ ملتا ہے، تو ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. جی اگر اسمگلنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو تاجروں کا کہنا ہے کہ اس سے قانونی طور پر چلنے والے کاروبار بہت متاثر ہو رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل تاجر صحیح کہہ رہے ہیں، اینڈ آئی ڈو ایگری. دیکھیں نا کہ اب ایک چیز جو تاجر ہے وہ اپنی ایک چیز بیچ رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ لیگل حیثیت سے وہ چھالیاں منگواتا ہے اور اس چھالیہ کو بیچتا ہے، اور ایک اسمگل شدہ مال جو آتا ہے، جب اسمگل شدہ مال آتا ہے نا تو وہ آپ کو کم نرخوں میں ملتا ہے. وہ ریٹس کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک کنٹینر آپ نے مثال کے طور پہ اگر اس کی لاگت آ رہی ہے 50 لاکھ روپے، جو اس کی ویلیو ہے وہ آپ کو 25 لاکھ روپے میں 20 لاکھ روپے میں مل گیا. اب وہ ایک بندے نے 20-25 لاکھ روپے میں جو لے لیا، اب ایک تاجر نے 40 لاکھ روپے میں لیا ہوا ہے، تو فرق تو آئے گا. تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار اسمگلنگ شدہ مال جو ہے وہ ملے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اسمگلنگ کا ریشو یہ ہے تو آپ اس کو لیگل حیثیت دے دیں. دیکھیں اگر آپ لیگل حیثیت دے دیں تو کچھ نہ کچھ تو ٹیکس آپ کے پاس آئے گا، کسی نہ کسی مد میں تو آپ کو ملے گا. نان کسٹم میڈ گاڑیوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ شہر میں کھلے عام گھومتی ہیں، تو کیا محکموں کی جانب سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ دیکھیں جی اس کی جوریڈکشن بنتی ہے کسٹم کی ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نان کسٹم گاڑی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو کسٹم پے کرنا پڑتا ہے. کسٹم پے کرنے کے بعد پھر آپ وہ متعلقہ ادارہ جو ان کا ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسائز کا، وہاں پہ وہ جمع کراتے ہیں اور جمع کرانے کے بعد رجسٹریشن ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں 200% کسٹم ڈیوٹی ہے. اگر ایک گاڑی کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے تو آپ سوچ لیں کہ 200% اس کو پے کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے کراچی کے اندر بھی مختلف گاڑیاں چل رہی ہوں گی، لیکن اگر آپ ناردرن ایریاز میں دیکھیں تو نان کسٹم گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں وہاں پر. کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر، پورے بلوچستان میں نان کسٹم گاڑیاں چل رہی ہیں. اور کراچی میں بھی جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، زیادہ تر آپ دیکھیں منسٹرز، ان کے پاس بھی نان کسٹم گاڑیاں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں کوئی غریب مسکین آدمی اگر غلطی سے نان کسٹم گاڑی لے لے تو اس کے لیے فوراً اس کو جو ہے وہ گاڑی اس کی پکڑ لی جائے گی. باقی ویسے کئی جگہ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں. اب اسمگلڈ اشیاء فروخت کرنے والے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، حتیٰ کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں تک کے لیے پیجز موجود ہیں. تو ان کے حوصلے اس حد تک کیسے بڑھ گئے؟ لیکن یہ بھی انہوں نے سب سے پہلے دیکھی، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنی آواز کو پھیلا سکتے ہیں. تو آپ اپنی آواز کو لیگل حیثیت میں پھیلائیں. تو آج کل تو ہر کسی نے، ہر سیاسی جماعت نے، ہر مذہبی جماعت نے، ہر کسی نے، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے یہ لوگ ہیں اسمگلنگ کرنے والے ہوں، منشیات فروخت کرنے والے لوگ ہوں، تو انہوں نے بھی اپنا ایک ونگ بنا لیا ہے اور اپنے لوگ ڈپیوٹ کر دیے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی آپ لوگوں کو آگاہی دیتے رہیں کہ یہ چیز صحیح ہے. لیکن غلط تو غلط ہے نا. اگر آپ کہیں کہ جی انڈا جو ہے وہ کالا ہے، تو میرے بولنے سے یا آپ کے بولنے سے کالا تو نہیں ہوگا، تو انڈا سفید ہی رہے گا. تو سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اگر آپ یہ کہہ دیں، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسٹم ڈیوٹی جو ہے 200% ہے، آپ اس کو کم کر دیں. اب دیکھیں اسمگلنگ بڑھ رہی ہے، نان کسٹم گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن کسٹم ڈیوٹی آپ چینج نہیں کر رہے، آپ کم نہیں کر رہے، 200% پہ لے کے جا رہے ہیں آپ. تو یار آپ خدا کا خوف کریں نا. کم سے کم دنیا بھر میں آپ دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، گاڑیوں کی نرخ، آپ وہاں پہ گاڑیوں کو دیکھیں کہ گاڑیوں کی قیمتیں کیا ہیں وہاں پر، اور یہاں پہ دیکھیں گاڑیوں کی قیمتیں کیا ہیں.
وجہ کیا ہے؟ کسٹم ڈیوٹی 200%. تو آپ اپنی کسٹم ڈیوٹی کو دیکھیں نا, آپ اپنی چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. آپ کسٹم ڈیوٹی لے آئیں 70% پہ, 50% پہ لے کے آئے, تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے, یہ لیگلائز ہو جائیں گی. اسمگلنگ کے خلاف حال ہی میں نگراں حکومت کی جانب سے کارروائیاں کی گئی تھیں, کیا وہ اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں؟ دیکھیں جی, نگراں حکومت کی جانب سے جو باتیں کی تھیں, ابھی آپ نے آئی جی کا بھی بیان سنا ہوگا. آئی جی صاحب نے کہا جی جتنے بھی چوریاں ڈکیتیاں اور جتنے بھی کرائم ریشو بڑھا ہے وہ نگراں حکومت کا یہ دیا ہوا تحفہ ہے. تو ہمارے یہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ ہم بلیم گیم کرتے رہتے ہیں, اپنا جو ہے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. اگر جو کریڈٹ ہوگا وہ خود لے لیں گے, جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, تو جو چیز ان سے کنٹرول نہیں ہوتی وہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ کام اس نے کر دیا, ہم تو کام بڑا اچھا کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ آیا 3 مہینے کے لیے آیا تھا, وہ 6 مہینے یا 8 مہینے تک چلا گیا, سال تک جو بھی اپنا ٹائم لے کے چلا گیا. تو وہ آئے, انہوں نے اپنا کام کیا جو کر سکتے تھے, ہر کسی کی اپنی پالیسیز تھیں, انہوں نے آگے اس میں کیا, لیکن کوئی فرق نہیں ہوا. جو اسمگلنگ پہلے چلتی آ رہی تھی ویسے ہی چلتی رہی. جو جتنی بھی چیزیں افغانستان سے, ہندوستان سے اور دیگر ممالک سے جو آ رہی ہیں, پہلے بھی آ رہی تھیں. نگراں سیٹ اپ آنے کے بعد نہ ان میں کوئی اضافہ ہوا نہ کمی ہوئی. کیا اسمگلنگ کا کاروبار کرنے والے مضبوط سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں؟ جی بالکل رکھتے ہیں جی. ان کا تعلق جو ہے خالی سیاسی نہیں ہوتا, اور سیاست سے بھی کافی آگے تک آپ چلے جائیں تو وہاں تک ان کے اثر رسوخ اور ان کے جو جڑیں ہیں مضبوط ہیں. کیونکہ پیسہ ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بھر کے پیسہ کما رہے ہیں اور دے رہے ہیں لوگوں کو, اداروں کو دے رہے ہیں, تو پھر آپ کی جڑیں تو مضبوط ہوں گی, تو آپ کو کون روکے گا. ان کی تو پورے اپنے مطلب آپ سمجھ لیں کہ گروپ ہیں ان کے اپنے, انہوں نے اپنے پوری ٹیم رکھی ہوئی ہے, گارڈز رکھے ہوئے ہیں, اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ ایک بڑی طاقت ہے, تو وہ چل رہے ہیں جی. آپ ان کے خلاف آواز بلند کریں گے اور آواز بند کر دیں گے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں جو سامان ضبط کیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اچھا جی, اس کے اندر بھی یہ آپ کو میں آپ نے بہت گہرا سوال کیا ہے, تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ اس کی بھی تھوڑی آگاہی کر دوں کہ جب یہ کسٹم یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جب یہ مال پکڑتا ہے تو اس مال کو پکڑنے کے اندر یہ 70% مال جو ہے غائب کر دیتا ہے, 30% مال کو یہ شو کر دیتا ہے, ایف آئی آر کر کے یا اس میں مقدمہ درج کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس اتنا. وہ 70% مال پکڑنے کے بعد انہی کے جو فرنٹ مین ہیں وہ مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں. اگر انسانی اسمگلنگ کی بات کی جائے تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں یہ دھندا $2 ارب سے بھی تجاوز کر چکا ہے. کیا یہ کام اتنا آسان ہے؟ دیکھیں نہیں, کام تو بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ایک لاسٹ 2-3 مہینے پہلے مجھے ایک جگہ مدعو کیا گیا تھا, وہیں پر بھی میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں یہ ہیومن ٹریفکنگ کے لیے 2 روٹ ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو روٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اگر دبئی یا دوسرے ممالک میں تو جہاز سے جائیں گے, لازمی سی بات ہے. آپ تو وہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ بائی روڈ تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان بن جاتی ہیں. جب بائی پلین اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے آپ کے مطلب کہ بہت آسان نہیں ہے کہ ایئرپورٹ سے جب آپ کوئی بھی چیز کو کراس کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہدف نہیں, بہت مشکل ہدف ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس سے کتنا پیسہ مل رہا ہوگا, کہ جتنا بٹ رہا ہوگا کہ آپ تمام لوگوں کو دے رہے ہیں اور بآسانی وہ اپنا ہدف مکمل کر رہے ہیں. ڈالرز کی اسمگلنگ بھی زوروں سے جاری تھی, ان کے پیچھے آپ کی نظر میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ ڈالر کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے, اور ڈالر کی اسمگلنگ کے اندر یہ بڑے بڑے آپ کے جو لوگ ہیں وائٹ ایلیفینٹس ان کا ہاتھ ہے. اس میں آپ کے تاجر برادری کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں, کیونکہ یہ ایزی ایکسیس ہے کہ یہ جو آپ نے منی لانڈرنگ یہ کہہ لیں کہ یہاں سے آپ نے اربوں روپے دیا, وہاں سے آپ نے لے لیا, تو یہاں سے آپ نے اسمگل کر دیا, اور اس کے لیے یہ کہ بہت ساری آپ اب اس فنڈ کا استعمال کا بھی نہیں پتہ, لیکن ہو رہی ہے, زور و شور سے ہو رہی ہے. کئی لوگوں نے بڑی کوشش کر لی, لیکن بات یہ کہ یہ صرف مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے ڈالرز کی یا منی لانڈرنگ کا یہ ورلڈ وائڈ ہے. تو آپ دیکھ لیں امریکہ میں, اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ڈالر جو ہے وہ جاتا ہی امریکہ میں, کینیڈا کے اندر. تو اگر ہم لوگ کسی دفعہ بات کرتے ہیں جی پاکستان کے اندر کرائم ریشو بہت بڑھ گیا ہے, اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کرائم ریشو امریکہ کے اندر ہے, ریپ ریشو سب سے زیادہ انڈیا کے اندر ہے. تو یہ جو منی لانڈرنگ کا سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ امریکہ میں جا رہا ہوتا ہے. اچھا فواد صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جتنی میڈیا رپورٹس میں دکھائی جاتی ہے وہ پکڑی جانے والی منشیات کا 1% ہی ہوتی ہے. اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ نہیں, 1% تو نہیں ہوتی, تھوڑی سی. یہ اتنے بھی بیوقوف لوگ نہیں ہیں. منشیات کا سلسلہ بھی یہی ہے کہ جو اس کے متعلقہ ادارے ہیں جن کی جوریڈکشن میں یہ منشیات آتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے,
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ منشیات پکڑ لی، پکڑنے کے بعد اس کے اندر بھی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ اگر حشیش پکڑی ہے انہوں نے، چرس یا گانجا یا جس طریقے کی بھی، تو یہ منشیات جو ہے اس کو پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، اور جو نکارہ ہوتی ہے بالکل لو کوالٹی کی ہوتی ہے، گھٹیا کوالٹی کی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے جلا کے میڈیا کو بلا کے دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم نے منشیات جلا دی۔ 90% منشیات جو ہے یہ وہ لے کے یہ ریورس ہو جاتی ہے، بک جاتی ہے اپنے فرینڈ مین کے ہاتھوں میں، اور اچھی کوالٹی کی جتنی بھی ہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے۔ بہت شکریہ فواد محمود صاحب، تشکر نیوز کے لیے وقت نکالنے کا۔ ناظرین، معیشت کی بحالی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والی حکومت اور اداروں کو ان معاملات پر بھی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جو حقیقی طور پر معیشت میں ایک پنکچر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان معاملات کو درست کرنے میں توانائی صرف نہ کی گئی تو آنے والے وقتوں میں ساری محنت پر پانی پھر جانے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تشکر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی آراء سے لازمی آگاہ کیجئے۔